अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी विलिंग वेज लाहौर से। अभी तक हम 2 वेबिनार कर चुके हैं, आज तीसरा वेबिनार है और हमारा प्रोग्राम जो है, जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसका उन्वान है सेहतमंद ज़हन, सेहतमंद ज़िंदगी, यानी कि हेल्दी माइंड्स, हेल्दी लाइव्स। आज जिस उन्वान पे हम बातचीत करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो ये है कि नशे का मरीज जो मदद लेने से इनकार करता है, उसके इलाज को मुमकिन कैसे बनाएं, उसको मदद कैसे फराहम करें। हाउ टू हेल्प एन एडिक्ट फॉर ट्रीटमेंट हु रिफ्यूजेस द ट्रीटमेंट, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। एज ओल्ड बात है कि दुनिया में जो वाज़ो नसीहत होती है, बहरहाल उसका असर होता है। मैं सिर्फ इस वक्त जो एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई आमादा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो जाएं। अगर आप ऐसे बंदे के साथ वाज़ो नसीहत करेंगे कि जो आमादा नहीं है तो उसके आमादा होने के इम्कानात मौजूद हैं। और लोग आमादा नहीं होते, लेकिन प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइज़ की जाती हैं उस एडवर्टाइजमेंट की मदद से उन्हें आमादा किया जा सकता है और वो प्रोडक्ट्स लोग ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। ये मैं अभी वाज़ो नसीहत की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एडवर्टाइजिंग का मामला है ये स्ट्रक्चर्ड है और साइंटिफिक है। तो जो काउंसलिंग होती है ये भी वाज़ो नसीहत नहीं होती, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक तरीका होता है कि जिसके बहुत सारे अज्जा होते हैं जिनकी मदद से ये काम किया जाता है। और ये काम शुरू हो जाता है जब कोई फैमिली राब्ता करती है विलिंग वेज से, तो मरीज़ के दाखिल होने से पहले उन्हें ये सारा एक्सप्लेन किया जाता है और उन्हें कन्विंस किया जाता है कि अगर आपका मरीज़ आमादा नहीं है तो उसे आमादा किया जा सकता है। लेकिन चूँकि फैमिली अपने मरीज़ को आमादा करने में नाकाम हो चुकी होती है तो उनको आसानी से इस बात पे यकीन नहीं आता। लेकिन जब पेशेंट आ जाता है तो ये काम टच एंड गो मीटिंग से शुरू हो जाता है। इन सेशंस में भी यही काम होता है जो कि फैमिली के साथ किया जाता है। फिर 3 वीक्स के बाद जो इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंटेशन की बात होती है कि किस तरह फैमिली बग़ैर गुस्से की मोहब्बत का इजहार करते हुए पेशेंट के ज़िंदगी में से वाक़यात चुन के तो बयान कर दें और पेशेंट से नेक्स्ट डे पूछें कि तुम्हें कैसा लगा और तुम्हारा रिस्पांस क्या है, तुम्हारा रिप्लाई क्या है। फिर सेकंड मंथ में ऐसा ही करते हैं, फिर थर्ड मंथ में करते हैं। इस दौरान बहुत सारी स्किल्स हैं जो इम्पार्ट की जाती हैं फैमिलीज़ में, जैसे कि पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, जैसे एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अपनी बेहतर बनाना है, मुश्किल बंदे से मुश्किल मौजू पे बात कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको बताई जाती हैं। और फिर अल्टीमेटली अनसुपरवाइज मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं जिसमें फिर हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि अभी तक कितनी की तब्दीली आई। और उसके बाद जब लास्ट फ्यू डेज रह जाते हैं तो फ्री फ्लोट या इस तरह का कोई प्रोग्राम किया जाता है जिसमें फैमिलीज़ को अंदाज़ा होता है कि काम कितना हुआ। और फिर 100 दिन के बाद हम अगले 100 दिन आउटडोर में रिकमेंड करते हैं और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि प्रोग्राम को और आसान बनाते जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कि मसला हल ना हो जाए। मैं अपने कुलीग्स का तारुफ कराने से पहले अपना तारुफ कराता चलूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं विलिंग वेज लाहौर से वाबस्ता हूँ और यहाँ पे बतौर मेडिकल डॉक्टर के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। अलावा ज़ी मैं मेडिकल काउंसलिंग में हिस्सा लेता हूँ और मरीज़ों की खिदमत करता हूँ, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी जो नशे में दुश्वारियाँ होती हैं, नशे के इलाज में हिस्सा लेता हूँ और उनकी काउंसलिंग करता हूँ। और इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी हम उनकी मदद करते हैं। इंडोर इलाज विलिंग वेज में होता है और लाहौर में हेड ऑफिस है और इसके अलावा इसकी ब्रांचेस और शहरों में भी हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं। सदाकत क्लिनिक इसकी सिस्टर कंसर्न है विलिंग वेज की। तो आज के प्रोग्राम के शुरका मेरे कुलीग्स मुख्तलिफ शहरों से हिस्सा ले रहे हैं प्रोग्राम में, और जो मौजू है कि नशे के मरीज जो इलाज से कतरा रहे होते हैं उनकी मदद कैसे करें, उस पर वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं सबसे पहले आपको लेके चलूँगा कराची विलिंग वेज में, जहाँ पर हमें ज्वाइन किया है वकील मुराद साहब ने, वो अपना तारुफ कराएंगे।
تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعجاز. السلام علیکم. میرا نام وکیل مراد ہے اور میں گزشتہ 32 ایئرز سے ولنگ ویز کے ساتھ منسلک ہوں اور ولنگ ویز کراچی میں ایز اے ڈائریکٹر اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں. اور ڈائریکٹرشپ کے ساتھ ساتھ میرا جو شعبہ ہے وہ ایڈکشن کاؤنسلنگ کا ہے اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں اپنے کام کو پیشنٹس کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ. اب میں آپ کو لے کے چلوں گا اسلام آباد، جہاں کے ڈائریکٹر، گروپ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر ولنگ ویز اسلام آباد ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا اپنا تعارف کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز. میرا نام طلال زبیر ہے اور میں لاسٹ 19 ایئرس سے صداقت کلینک اور ولنگ ویز جو اسلام آباد اور مری برانچ ہے میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں کاؤنسلنگ کی فیلڈ کے اندر بھی کام کرتا ہوں، جس میں کہ میں مریض اور ان کے گھر والوں کی رہنمائی کرتا ہوں جس سے کہ وہ اس مرض کے بارے میں سیکھ سکیں اور مریض کو نشے سے بحالی میں مدد فراہم کر سکیں. اور اب باری آتی ہے ولنگ ویز ڈائریکٹر لاہور شمائلہ بطول صاحبہ کی. پلیز آپ اپنا تعارف کرائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز. میرا نام شمائلہ بطول ہے. میں ولنگ ویز لاہور میں ایز اے ڈائریکٹر اور ماہر نفسیات اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. میں یہاں ذہنی امراض میں مبتلا مریض اور نشے کے مریضوں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ انکنڈیشنل ریگارڈ، ایمپتھی اور نان ججمنٹل اپروچ کو اپناتے ہوئے ان کی مدد کرتی ہوں. بہت شکریہ. اور ہمیں کراچی سے صداقت کلینک کراچی کے ڈائریکٹر ندیم اقبال صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ندیم اقبال صاحب آپ اپنا تعارف کرائیے پلیز. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں ایکچولی ماہر نفسیات ہوں. صداقت کلینک کراچی میں بطور ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہوں اور صداقت کلینک کراچی میں ڈائریکٹرشپ اور ماہر نفسیات کے ساتھ میرے جو میرا جو کام کاج ہے اس میں مریضوں کے ڈائگنوسس سے لے کر ان کے ٹریٹمنٹ پلان کو ڈیزائن کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کے فیملی ممبرز کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو ٹرین کرنا کہ وہ کیسے اپنے پیارے کے علاج کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور ان کی ٹھیک ہونے میں مدد کرتے ہیں. بہت شکریہ. ساحل سمندر کے شہر کراچی سے اب ہم جائیں گے مری، جہاں پہ صداقت کلینک مری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نوید الرحمان صاحب ہمارا انتظار کریں اس ویبینار میں. جی ڈاکٹر نوید الرحمان اپنا تعارف کریں. شکریہ ڈاکٹر اعجاز. میرا نام ڈاکٹر نوید الرحمان ہے اور میں صداقت کلینک مری میں ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا ہوں. ڈائریکٹرشپ کے علاوہ یہاں میرا کام مریضوں کے وڈرال مینجمنٹ، ڈرگ ایڈکٹس اور سیکیٹرک پیشنٹس کی میڈیسن کی سپرویژن اور مریضوں اور ان کی فیملیز کی کاؤنسلنگ ہے. تھینک یو سو مچ. ہمیں جوائن کیا ہے ندیم نور صاحب نے، جو سینئر کاؤنسلر ہیں، عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ولنگ ویز میں اور مختلف اسٹیشنز پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں ولنگ ویز اور صداقت کلینک میں. ندیم نور صاحب اپنا تعارف کرائیے گا پلیز. سر آپ کا شکریہ. جیسے میرا نام ندیم نور ہے سر، اور میں صداقت کلینک اور ولنگ ویز کے مختلف پروجیکٹس میں جیسے آپ نے فرمایا کام کر چکا ہوں. اس وقت ولنگ ویز لاہور میں کام کرتا ہوں. مریضوں اور ان کی فیملی کی ٹریننگ، انٹرونشن یعنی مداخلت برائے اصلاح میں کیسے انٹرونشن کو استعمال کیا جائے کہ مریض اپنی خود فریبی یعنی ڈینائل سے نکل سکے اور دوسرے معاملات کے بعد دیر پا طور پر ریکوری کو یا مریض کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکتے. یہ میرے کام. تھینک یو. جب بھی آپ ولنگ ویز سے رابطہ کرتے ہیں تو مختلف ڈائریکٹرز یا ان کی ٹیم سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، مگر رابطے میں لاہور میں ہمارے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پبلک ریلیشنز محسن نواز صاحب ہر دل عزیز بھی ہیں اور بہت ہی مقبول بھی ہیں. میں محسن نواز صاحب سے کہوں گا کہ اگرچہ وہ اپنا تعارف خود ہوا بہار کی ہے مگر آپ اپنا تعارف کرائیے پھر بھی. بہت بہت شکریہ اعجاز بھائی. تمام ناظرین کو میرا سلام پہنچے. محسن نواز نام ہے اور میں گزشتہ 25 برس سے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں. پاکستان میں، پاکستان کے باہر سے بہت سارے لوگ جب کسی مشکل وقت میں ہوتے ہیں اپنے لیے یا اپنے کسی پیارے کے لیے، تو کسی نہ کسی تعارف کے ذریعے جب میرا کانٹیکٹ ان تک پہنچتا ہے تو وہ مجھ سے بات کرتے ہیں.
پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان ملاقاتوں میں ہم پھر سولوشن پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے ان کانٹیکٹ رکھا جائے کہ ان کو آسانی بھی محسوس ہو، ان کے اندر ہوپس بھی پیدا ہو، اور ان کے اندر جب یعنی ایک ایسے دھندلکے میں وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو جیسے جیسے بات بڑھتی ہے تو پھر امید کی روشنی انہیں ملتی ہے اور فیصلہ کرنے میں پھر انہیں آسانی ہونے لگتی ہے۔ تھینک یو محسن نواز، جزاک اللہ۔ آج کا پروگرام جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عنوان یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ مدد لینے سے انکار کیوں کرتا ہے، نشے کا مریض مدد لینے سے انکار کرتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے علاج میں لایا جائے۔ میں پہلا سوال ڈائریکٹر صداقت کلینک کراچی ندیم اقبال صاحب سے کروں گا کہ مریض علاج کے لیے آخر راضی کیوں نہیں ہوتا، اور مریض کو کس طرح سے ہم اس طرف راغب کریں کہ اس کے لیے علاج بہت ضروری ہے، اور فیملی کیا اقدامات کرے۔ جناب ندیم اقبال صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ایکچولی یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے، اور جب بھی کوئی شخص اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیماری کی جو تباہ کاریاں ہیں یا جو بیماری کی خرابیاں ہیں اور یا بیماری کو بھی دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، اور اس وجہ سے وہ علاج کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ ایکچولی یہ جو ڈینائل ہے یہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے، اور یہ ایک نارمل اور نیچرل انوالنٹری پروسیس ہے یا انوالنٹری رسپانس ہے جو کسی بھی شخص کے ساتھ جب وہ کسی پینفل یا شیمفل ایونٹ سے گزرتے ہیں تو یہ کریٹ ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، اور بیسیکلی اس کا مقصد ہے انہیں ایموشنل کانفلکٹ یا پھر انگزائٹی سے بچانا۔ مگر ڈرگ ایڈکشن کیونکہ ایک پرائمری کرونک اور پروگریسو ڈیزیز ہے، اور اگر کسی کو ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے اور وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں تو وہ علاج کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، مگر بیماری اپنی پروگریسیوٹی کی وجہ سے بڑھ رہی ہوتی ہے اور بیماری کی تباہ کاریاں بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، جو کہ مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ مریض کی زندگی ڈس فنکشنل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص اگر ڈینائل کا شکار ہے تو فیملی اس کی مدد کر سکتی ہے، اسے ڈینائل سے نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، اور ان کو علاج کی طرف لایا جا سکتا ہے، بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ کہ فیملی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ لیٹس سپوز اگر ایک پیشنٹ کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ان کی زندگی مکمل طور پر ڈس فنکشنل ہے اور انہوں نے کام کاج کرنا بند کر دیا ہے، وہ اپنی کسی بھی طرح کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ نشے کے بارے میں یا علاج کے بارے میں کسی بھی طرح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، وائلنٹ بیہیویئر ہے ان کا، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی چیز کی جا سکتی ہے تو وہ کرائسس انٹرونشن ہے۔ کرائسس انٹرونشن میں بیسیکلی ہاسپٹل سے ایک ایمبولینس جاتی ہے جس میں کوالیفائڈ سٹاف ہوتا ہے جو کہ فیملی کے ایگریمنٹ کے ساتھ، فیملی کے کنسنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، اور ایک ایسے مریض کو جو ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہے، وہ کسی بھی طرح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ان کے گھر سے ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں، اور شفٹ کرنے کے بعد ان کا انڈور علاج ہوتا ہے، جس میں علاج کے پروسیس کے دوران ہی مریض کو ڈینائل سے باہر نکالا جاتا ہے، مریض علاج کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، وہ علاج کو قبول کرتے ہیں، اور پھر ان کا علاج آگے بڑھتا ہے۔ مگر اگر یہ والی سٹیج نہیں ہے کہ مریض کی زندگی مکمل ڈس فنکشنل نہیں ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں، ان کے رویے بھی کچھ بہتر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فیملی کچھ اور طرح کی انٹرونشن کر کے مریض کو علاج کے لیے راضی کر سکتے ہیں، یا ان کو ڈینائل سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اور انٹرونشن سے پہلے اگر کوئی چیز فیملی کے لیے ایسی صورت میں اگر مریض کی زندگی ڈس فنکشنل نہیں ہے، ایسی صورت میں انٹرونشن سے پہلے کچھ کام کرنے کی جو فیملی کر سکتی ہے، جو اقدامات کر کے مریض کی ہیلپ کر سکتی ہے اور انہیں ڈینائل سے باہر نکال سکتے ہیں، تو وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فیملی کو زیادہ سے زیادہ اس بیماری کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک فیملی کے پاس اس بیماری کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جب فیملی کے پاس اس بیماری کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو وہ زیادہ تر وہ کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے پیارے کو ڈینائل میں رہنے یا بیمار رہنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں، جس کی میں کچھ اگزامپل دے سکتا ہوں۔ جیسے کہ جب فیملی کو اس بیماری کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو وہ ایک رویہ ہے
جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم پرووکنگ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیماری کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں اور مریض کے ڈینائل میں رہنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. تو فیملی کو پرووکنگ کے بارے میں سیکھ کر اور پرووکنگ کو جلد از جلد بند کرنا چاہیے. اور پھر پرووکنگ کی وجہ سے ہی ایک اور رویہ ہے، ایک اور چیز ہے جو کہ ڈیولپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض اور زیادہ ڈیپ ڈینائل میں جاتے ہیں، جو کہ انیبلنگ ہے. سو فیملی کو انیبلنگ کو بند کرنا چاہیے، فیملی کو پرووکنگ کو بند کرنا چاہیے، اور فیملی کو زیادہ سے زیادہ نشے کی بیماری کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فیملی کو انیبلنگ نہیں کرنی چاہیے، فیملی کو پرووکنگ نہیں کرنی چاہیے، اور فیملی کو بار بار مریض کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ان کی یہ جو بیماری ہے یا ان کا یہ جو ایکشن ہے، اس کی وجہ سے ان کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کی اور ان کے اس پیارے کی زندگی میں کیا ڈس فنکشنالٹیز پیدا ہو رہی ہیں. جتنا زیادہ یہ بار بار بتایا جائے گا، جتنا زیادہ انہیں یہ بریف کیا جائے گا، اتنا زیادہ انہیں ڈینائل سے نکلنے میں ہیلپ ہوگی. تو فیملی کچھ یہ اقدامات کر کے اپنے پیارے کی مدد کر سکتی ہے اور انہیں علاج کے لیے راضی کر سکتے ہیں اگر ان کی زندگی مکمل ڈس فنکشنل نہیں ہے. مگر اگر زندگی مکمل ڈس فنکشنل ہے تو پھر وہ ہاسپٹل کی ہیلپ سے کرائسس انٹرونشن کے تھرو پہلے انہیں علاج میں لا سکتے ہیں، اور علاج میں آنے کے بعد پھر وہ علاج کو قبول بھی کر لیتے ہیں. ندیم اقبال صاحب، ڈائریکٹر صداقت کلینک کراچی، آپ کا بہت شکریہ. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. اب میں بڑھوں گا ڈائریکٹر ولنگ ویز لاہور کی طرف، شمائلہ بطول صاحبہ کی طرف. شمائلہ بطول صاحبہ، یہ بتائیے کہ اگر مریض یہ ماننے سے انکار کر دے کہ میں نشہ کر رہا ہوں، تو کیا فیملی انتظار کرے کہ جب مریض مان جائے گا تو پھر اس کا علاج شروع کیا جائے گا، اور کیا فیملی کو انتظار کرنا چاہیے، اور کیا علاج شروع کرنے کے لیے مریض کا یہ ماننا کہ وہ نشہ کر رہا ہے ضروری ہے؟ پہلے میں آپ کو اس کا جواب دوں کہ مریض کا ماننا ایڈکشن کی بیماری کے علاج میں ضروری نہیں ہے. ابھی جیسے میرے سینئر کولیگ نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر مریض کو علاج میں لانا ہے تو دیر آر سرٹن ویز اور میتھڈ جو کہ ہم ولنگ ویز اور صداقت کلینک میں فیملیز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے پھر مریض کو علاج میں لایا جا سکتا ہے. لیکن میں اس کا تھوڑا کہ وہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مریض کبھی یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اور سم ہاؤ یہی بات وہ فیملی کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوتا ہے کہ یہ تو میری مرضی کا کام ہے، میں جب مرضی چاہوں اس کو چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیں فلاں ٹائم میں نے اتنے مہینے نہیں کیا، دیکھیں ہم جب عمرہ پر گئے تھے یا حج پہ گئے تھے یا رمضان میں بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاتا. تو وہ ایک ایسا تاثر دے چکا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک مرضی کا کام ہے، اور جب میرا دل چاہے گا، جب مجھے لگے گا کہ مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے اور تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اچھا، فیملی کو مریض جو ہے ایسی باتیں بار بار جب کرتا ہے تو فیملی بھی چونکہ ایسی انفارمیشن ایجوکیشن نہیں رکھتی کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، یہ ایک بہت ہی کرونک
बीमारी है तो वो भी फैमिली के मानने का इंतजार करना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही हम यहाँ पर हम अक्सर एक लफ्ज बोलते हैं फैमिली के लिए कि इंतजार जुल्म होगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत डिसफंक्शनल हो चुका होता है, पहले ही उसकी जिंदगी में बहुत क्राइसिस हो चुके होते हैं जिसको हिट रॉक बॉटम कहते हैं, लेकिन मरीज तक ये आंच नहीं पहुंचती बिकॉज फैमिली ऐसे बहुत सारे रवैये अडॉप्ट किए हुए होते हैं जो मरीज को ये एहसास नहीं होने देते कि नशों ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, जैसे अभी नदीम इकबाल साहब ने बताया नेबलिंग एंड प्रोवोकिंग के जरिए। और उसकी जो रूट्स है वो यही है कि इट्स नॉट अ डिसीज एंड इट्स नॉट अ डिसऑर्डर जिसके लिए इलाज की जरूरत है, और मरीज खुद अगर समझता है कि उसको ये नशे का इस्तेमाल नुकसान दे रहा है तो ही वो इलाज में जाएगा। मरीज 4 तरह की जो बातें हैं फैमिली को कहकर इस बात को पक्का कर लेता है कि ये कोई मेरे बस का काम है, और जब मुझे लगेगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है तो मैं इलाज की तरफ जाऊंगा। एक वो फैमिली को बार बार ये कहते हैं कि ये कोई आपका कसूर है, ब्लेम ये नहीं करते हैं, आपकी वजह से मेरी जिंदगी के ये मामला थे जो कि एक्चुअली में नशे की वजह से हुए, और आपने मुझे बचपन में प्यार नहीं किया, या इस तरह की ब्लेमिंग एटीट्यूड, और खुद को विक्टिम बना लेना कि मेरे तमाम जो दोस्त हैं, मेरी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बहुत तरक्की कर चुके हैं और आप लोगों की वजह से मैं नहीं कर रहा। तीसरा, वो कभी कभार धमकी भी देता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम रादर जब भी फैमिली इलाज की बात करती है, जब भी फैमिली उसको कहती है कि तुम अपना ख्याल करो, अपना ध्यान दो अपने ऊपर, तो वो धमकी, नहीं तो हम जो है वो ये कर देंगे, तो वो फिर फैमिली को धमकी देता है कि अब आपने मेरी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी थी कर चुके हैं, अब मेरी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। चौथी जो चीज वो बहुत ही आप समझ लें कि फैमिली को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, वो ये आस दे देता है, एक उम्मीद फैमिली को दे देता है कि वैसे मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि मैं जल्द अज जल्द इस नशे की बीमारी नहीं, इस नशे से जान छुड़वा सकूं। और जो चौथा पॉइंट है, वो चौथी बात जो मरीज अपनी फैमिली से करता है, वो सबसे ही ज्यादा फैमिली को इन्फ्लुएंस कर देती है, और वो ये है कि वैसे मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि मैं अब जिंदगी में नशा दोबारा नहीं करूंगा और मैं बस नशा छोड़ने वाला हूँ। और ये बात फैमिली चूंकि वेट भी कर रही होती है सुनना, और ये फैमिली को अगेन उसी डिनाइल में लेके चली जाती है कि हम क्यों ना इसको एक और मौका दे दें, इसको खुद एहसास भी है और हम वेट करते हैं, और वो वेट लिस्ट पे फिर चले जाते हैं। ये बीमारी की मैनिफेस्टेशन, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, फैमिली को कभी, पेशेंट को कभी लगता ही नहीं है कि वो उसको मदद की जरूरत है, लेकिन फैमिली कुछ इकदाम ऐसे जरूर कर सकते हैं कि उसकी मर्जी को वो इलाज में ला सकते हैं, जिनकी कुछ डिटेल्स जो है। अगर आपने कहा कि इंतजार जुल्म होगा, और अगर मरीज को उसकी मर्जी के बरखिलाफ, उसकी मर्जी के बगैर इलाज में लाया जाए, तो इसके इम्कानात क्या हैं कि वो जाके अपनी फैमिली से बदला लेगा या वो इलाज को कबूल ही नहीं करेगा? सर, जब हम इलाज में लाने की बात करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जो कुछ नदीम इकबाल साहब ने बताई भी हैं और कुछ मेरे बाकी कोलीग्स भी बताएंगे कि मरीज को इलाज में कैसे लाया जा सकता है, उसकी मर्जी की रहेगी। लेकिन जब मरीज इलाज में आ जाता है, बहुत दफा यू आर राइट कि फैमिली इस वजह से इलाज में नहीं लेकर आती कि ये जब वापस आएगा, अगर इसको इसकी मर्जी के खिलाफ ले भी आए, ये वापस आकर बदला लेगा, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैं फैमिलीज को ये जरा बताना चाहूंगी कि जब कोई मरीज अपनी मर्जी के अगेंस्ट इलाज में आता है, तो इलाज में पहला गोल ही उनकी मर्जी को बनाना है। यानी इलाज के तरीकाकार हैं जो यहाँ पर करिकुलम है, वो मरीज के अंदर आगाही पैदा करना ही है और फैमिली के अंदर भी। तो पहली बात तो ये कि जब वो मरीज इलाज में रहेगा, उसके जिस्म से ये जो टॉक्सिन्स हैं, जो ड्रग्स की, वो दवाइयों के जरिए जब वो डिटॉक्स होगा, फिर उसकी विड्रॉल मैनेजमेंट होगी, फिर उसकी काउंसलिंग होगी, फिर फैमिली उसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से नशे की बीमारी से पैदा होने वाले नुकसानात बताएगी, और फिर उसको ये बताएगी कि वो कितने इम्पोर्टेंट है उनकी जिंदगी में। फिर मरीज को
इंडिविजुअल लेवल पर एजुकेशन, बीमारी के मुतल्लिक मालूमात, क्रेविंग्स मैनेजमेंट। तो जब भी कोई मरीज इलाज में आता है इंडोर में, तो उसको बहुत सारी मालूमात दी जाती हैं और फैमिली को भी बहुत सारी मालूमात दी जाती हैं, और वो उस मेंटल कंडीशन में नहीं रहता। यानी दवाइयाँ, काउंसलिंग उसकी स्टेट को, उसकी ज़हनी सेहत को बेहतर करना शुरू कर देती है। तो वो जो एक ख्याल होता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो जो धमकी होती है इलाज से पहले, तो जैसे जैसे मरीज अपनी ज़हनी सेहत में बेहतरी की तरफ बढ़ता है, तो ये एबनॉर्मल ख्याल, ये थ्रेट्स जो है, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहते। वो एक सेहतमंद दिमाग से इन सब बातों को समझने के काबिल हो जाता है कि इलाज मेरे लिए ज़रूरी था और है भी, और सो मच सो कि वो फैमिली का ग्रेटफुल होता है। क्योंकि एक बात याद रखे, वो ज़हनी सेहत उसकी नहीं होती बेहतर। एक बात याद रखें कि वो अपनी सही ज़हनी सेहत में नहीं होता। तो इलाज का गोल ही ये है कि मरीज की मर्जी को बनाया जाए, मालूमात के जरिए, कुछ दवाइयों के जरिए, फैमिली काउंसलिंग के जरिए। तो अल्टीमेटली वो मानना शुरू कर देता है कि मुझे इलाज की जरूरत है, और वो ताउन करता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शुमाइला बतूल साहिबा, बहुत मेहरबानी। मैं चलूंगा तलाल जुबैर साहब की तरफ, जो कि डायरेक्टर विलिंग वेज इस्लामाबाद हैं। तलाल साहब, एक लफ्ज जो है उसका हमारे कुलीग्स ने जिक्र किया, इंटरवेंशन। ये इंटरवेंशन क्या चीज है, और इंटरवेंशन किस तरह होती है, और इंटरवेंशन की जरूरत क्यों कर पेश आती है नशे के मरीज के इलाज में? तलाल जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज। इंटरवेंशन बुनियादी तौर पर हम कहते हैं मदाखलत बराए इस्लाह को। जब हम किसी की ज़िंदगी के अंदर मदाखलत करते हैं, क्योंकि उसको अपने ज़िंदगी के अंदर पैदा होने वाले जो ख़राब रवैये हैं या ख़राबियाँ हैं वो नज़र नहीं आती, और वो देख नहीं पा रहा होता कि वो अपनी जिस्मानी सेहत को, अपने रिश्ते को, अपनी ज़िंदगी है, अपने काम काज में कहाँ पर वो बहुत तरीके से असर अंदाज हो रहा है कोई भी रवैया, तो वहाँ पर मदाखलत की ज़रूरत होती है। ये जो मदाखलत है ये डिपेंड करता है मरीज़ की सिचुएशन पे। अगर तो मरीज़ की ज़हनी कंडीशन ऐसी है नहीं है कि उसके साथ बातचीत की जा सके, तो फिर तो बातचीत के बगैर ही मदाखलत करनी पड़ती है, और उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाता है और इस काबिल बनाया जाता है कि वो बातचीत के काबिल हो सके, दवाइयों के ज़रिए उसकी सैनिटी नीड हो सके। वो बहकी बातें अगर कर रहा है, सो नहीं पा रहा, मैनिक फेज के अंदर है, साइकोसिस के अंदर है, तो उसकी फौरी तौर पर सैनिटी को बहाल किया जाए ताकि बातचीत जो है वो पर असरअंदाज हो। एक इसका तरीका ये भी होता है कि आप एडिक्शन के अंदर या किसी भी एडिक्शन के अंदर, चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे वो सेक्स एडिक्शन है, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म है, तो इन तमाम ही एडिक्शंस के अंदर जो मरीज है वो अपने किए को देख नहीं पाता। अगर वो कोई मिस्टेक करता है तो वो उसके नताइज नहीं भुगतता, और वो नताइज जो है वो फैमिली भुगतने लगती है, और जिसकी वजह से फैमिली दौड़ती हुई इलाज के अंदर आती है, और फैमिली सीख लेती है, समझ लेती है कि उन्होंने अपने कौन से रवैयों को तब्दील करना है, तो वो रवैयों को छोड़ते हुए ऐसे थेरेप्यूटिक रवैयों को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसके अंदर कि वो किसी से जब बातचीत करते हैं तो वो ओपनली बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं,
نان ججمنٹل ہو کے بات کرتے ہیں, پوری رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ اس کو جو بھی بات کرتے ہیں ٹھوس کرتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, اور تب تک ڈٹ جاتے ہیں جب تک جو مریض ہے وہ تبدیل ہونے کے لیے یا نئے رویے سیکھنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. دوسرے نمبر پہ جو مریض ہے وہ نہ صرف کہ ان بات چیت سے اپنے رویے تبدیل کرتا ہے, بلکہ جو فیملی بھی وہ تھراپیوٹک رویے چوز کر لیتی ہے, جیسے انیبلنگ اور پرووکنگ کو ایکسپلین کیا گیا مجھ سے پہلے کولیگ نے کیا. تو جب فیملی بھی ایسے رویے چھوڑ دیتی ہے جس سے کہ نتائج فیملی کو بھگتنے پڑیں, اگر وہ کسی لیگل مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو فوری طور پر بیل آؤٹ کرا کے یہ احساس نہ دلائیں کہ تم جو بھی منفی چیز ہو جائے گی ہم آپ کو ریسکیو کر لیں گے, یا اگر وہ کسی فائنینشیل مسئلے کے اندر پھنس جاتا ہے کیونکہ ایڈکشن کی وجہ سے پھنسا ہوتا ہے, تو ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ وہ کسی اور حالات کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے, یا آج کل جو ملک کے کاروباری حالات خراب ہیں اس کی وجہ سے پھنس گیا ہے مالی حالات میں, مشکلات میں, تو ہم اس کا مالی بحران جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. یا اگر کوئی ہیلتھ ایشوز آتے ہیں یا جو بھی ایشوز آتے ہیں ہم اس کو کہیں نہ کہیں چونکہ کور اپ جب کرتے رہتے ہیں تو پھر اس سے جو ایڈکشن ہے, ایڈکشن کا جو رویہ ہے یہ پرورش پاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جو مریض ہے وہ اگر اپنے کیے کا نتیجہ جو ہے وہ خود نہیں بھگتے گا تو نیچرلی جو نتیجہ بھگت رہا ہوگا وہ تکلیف میں جائے گا, اور اگر یہی نتائج جو ہے وہ مریض خود بھگتنا شروع کر دے, یعنی اگر یہ رول ریورسل ہو جائے تو مریض بھاگتا ہوا علاج کے اندر آتا ہے. مریض علاج کے اندر اس لیے اس کو جانے کے اندر مشکلات ہوتی ہیں چونکہ نمبر ایک پہ کہ وہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے, وہ ثبوت کی موجودگی کے باوجود بھی, یعنی ایسی چیزیں جو کہ نظر بھی آتی ہیں دکھتی بھی ہیں, اس کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ کچھ ایسا نقصان ہوا ہے میری لائف کے اندر جو کہ مجھے متاثر کرے گا. اور جو نشے ڈرگز ہیں وہ اس کے رشتوں پہ, اس کی صحت پہ, اس کے کام کاج پہ, اس کی فائنینشیل سچویشن کے اوپر اثر انداز ہوتے جاتے ہیں, اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کا چارج لے لوں گا, میں اس کو کنٹرول کر لوں, میں تو وقتی طور پر یہ چیز کر رہا ہوں اور پھر سب جو ہے وہ فائنلی ٹھیک ہو جائے گا. اسی نمبر پہ مریض اس لیے بھی علاج کی طرف رجوع نہیں کرتے چونکہ وہ ایسے بیہیویئر کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں جس کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی بندہ انٹاکسیکیٹڈ ہو کے اگر گاڑی چلاتا ہے جس سے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, یا جو روڈ پہ اور لوگ جا رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, اگر اس کے بعد اس کی بیوی بچے بیٹھے ہیں ان کی رسک کو تھریٹ ہے, تو یہ بھی ایک بہت ہی کلیئر کٹ ریزن ہوتا ہے کہ اس انسان کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے. لیکن وہ اگر گاڑی لہرا بھی رہی ہے لیکن وہ کہے گا نہیں نہیں ایوری تھنگ از ان مائی کنٹرول, اور اگر آپ کو کسی حادثے کے باعث گاڑی کہیں دور روڈ سے فٹ بال بنی ہوئی, یعنی میں جب سڑک پہ جاتا ہوں اور مجھے دور ایک گاڑی نظر آتی ہے جس میں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ بچا ہوگا کہ نہیں بچا ہوگا, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ شراب پی کے گاڑی چلا رہے تھے یا نشہ کر کے گاڑی چلا رہے تھے. تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے مریضوں کی کہ وہ ایسے رسکی بیہیویئر کے اندر جاتے ہیں, اور جب فیملی دیکھتی ہے ایسی چیزوں کو تو پھر وہ مداخلت کرنا چاہتی ہے یا ان کو مداخلت کرنی چاہیے ایسے موقع کی. دوسرے نمبر پہ اگر یہ سب چیزیں طے بھی ہیں کہ مریض نشہ لے رہا ہے اور وہ مانتا بھی ہے تو وہ پھر بھی علاج کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ مدد لینے سے انکار کر دیتا ہے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا, کیونکہ وہ خود بھی تو کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے نا اپنے طور پر, جو عمل پیرا نہیں ہو پاتی چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے, آپ اس کو کتاب سے پڑھ کے دیکھ کے خالی نہیں کر سکتے, آپ کو کسی ایک پروفیشنل کی, کسی مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو جب آپ خود کیونکہ اس سے کامیابی نہیں ملتی تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر کوئی اگر میں خود نہیں اس کو ٹھیک کر سکتا تو یہ ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ حضرات مجھے کیا ٹھیک کریں گے. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے, ہم کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. لیکن اگر ہم جیسے میرے پاس اکثر جب پیشنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سگریٹ چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پہلے بھی 5 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے 5 دفعہ کوشش کی ہے لیکن سگریٹ آپ سے نہیں چھوٹے. اسی طریقے سے
کوئی چرچ یا الکوہل کے بارے میں کہتے ہیں ہم تو پورا رمضان نہیں پیتے. تو اس چیز کا اگین اس چیز سے کنیکشن نہیں ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم کا گیپ دیا, لیکن کنیکشن اس چیز کے ساتھ ہے کہ آپ نے اتنے مہینے کوشش کے باوجود بھی اس پر آپ قابو نہیں پا سکے اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے. تو یہ بھی گھر والوں کی ایک نشانی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے, وہ کٹ ڈاؤن بھی کرتا ہے لیکن مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا, مسائل نہیں ختم ہو پا رہے, اپرچونٹیز نہیں نکل پا رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو ایڈکشن ہے یہ بذات خود کوئی کردار کی خرابی کے ضمن میں نہیں آتا, لیکن جب آپ نشہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو نشہ کی وجہ سے بے شمار مسائل اور نقصانات کا سامنا ہوتا ہے جو کہ بہت ایویڈنٹ ہوتے ہیں. اور جب فیملی نقصان کے بارے میں دریافت کرتی ہے یا جاننا چاہتی ہے تو پھر مریض جو ہے وہ کچھ کریکٹر ڈیفیکٹس کا سہارا لیتے ہیں, جیسے کہ جھوٹ بولتے ہیں, کبھی اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو چوری کر لیتے ہیں, چیٹنگ کر لیتے ہیں, چیزیں چھپانے لگتے ہیں, اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ اچھے فیصلے نہیں کر پا رہے ہوتے اور برے فیصلوں کے برے نتائج آتے ہیں جن کو کہ وہ ایڈکشن کو یا نشے کو ذمہ داری نہیں دیتے بلکہ کسی اور پر ڈالتے ہیں, یا تو اس کو وہ چھوٹا کر کے منیمائز کر کے بیان کرتے ہیں, یا پھر کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں حالات ہی ایسے تھے تو میں کیا کرتا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نشہ ہے وہ ان کے اندر ایسے رویے پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو مریض گھر والوں کے لیے اس میں بھی ایک نشانی چھپی ہوئی ہے کہ وہ اس رویے کو واچفل رہیں, اور جب ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں, آپ کو ایویڈنس نظر آ رہا ہے, تو پھر آپ کو اسٹیپ انٹرونشن کا لے سکیں. اور لاسٹلی جو اس کی وجہ ہے وہ ہیلتھ ایشوز ہیں. اکثر مریض جو ہوتے ہیں ان کے ہیلتھ جو ہے وہ دن بدن خراب ہو رہی ہوتی ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی وہ شراب نوشی یا نشے کا استعمال جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. جیسے کہ کوئی الکوہلک ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کا ایک جو پیٹ اوور آل باڈی اس کی سیم ہے, لیکن ایک پیٹ جو ہے وہ سوجا ہوا ہے نیچے کی جانب, اور ایک وہ عجیب سا پیٹ نکلا ہوا نظر آتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس کا لیور ڈیمیج ہو رہا ہے اور اس لیور کو دینے کے لیے جو اس کا پیٹ ہے وہ پھول رہا ہے. تو ایسی بھی نشانیاں ہیں. ان کے ایل ایف ٹیز جو ہے وہ خراب ہو ڈیرینج ہو جاتے ہیں, ان کی کڈنیز پہ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ کیمیکل سے ایویڈنٹ ہوتی ہیں, اور اگر شراب نوشی کی وجہ سے یا الکوہلزم ڈرگ کی وجہ سے کسی کی یہ خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو یہ بھی فیملی کے لیے ایک بہت ویلڈ ریزن ہے کہ وہ مداخلت کریں, اور مداخلت کرنے کے لیے وہ کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں. چونکہ ہم گھروں میں جیسے کہ کسی کو اپنے ان پہ سمجھاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم تھوڑا زیادہ زور لگاتے ہیں, اور پھر ہم اتنی ڈوز بڑھا دیتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو جاتی ہے گم ایک کی چون چیک کی دم, اور وہ رشتہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. سو انٹرونشن وہ آرٹ ہے جس سے کہ نہ صرف کہ مریض کے اندر جب آپ انٹرونشن کے بیہیویئر سیکھتے ہیں تو ابھی علاج میں جانے سے پہلے اور انٹرونشن سیکھنے کے دوران ہی دو بہت بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں, جس میں سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ مریض کو نتائج فیس کرنے دیتے ہیں اس کے نشے کے استعمال کے, تو وہ خود ہی نشہ کرنا جو ہے اس کی وجہ سے کم کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو نتائج فیس کرنے پڑتے ہیں, اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں, اور نشے کا جو وہ مزہ ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جب مریض کی فیملی جو ہے, گھر والے جو ہیں, وہ اشتعال نہیں دلاتے, اشتعال انگیز گفتگو نہیں کرتے, ڈانٹے ڈپٹتے نہیں ہیں, لعنت ملامت نہیں کرتے, اس کے ساتھ ناراضگیاں نہیں اختیار کر لیتے, بلکہ اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں تو نان انسلٹنگ وے میں, تو مریض کا جو فیملی کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. سو انٹرونشن جو ایک ایسے پروسیس کا نام ہے جس کے جو سٹارٹ ہوتا ہے فیملی سے, فیملی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, فیملی کے رویوں پہ کام کیا جاتا ہے, جس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مریض کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے, اور مریض کے ساتھ کام کرتے ہوئے یا تو یہ سٹیج آتی ہے کہ مریض کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس کو علاج میں لے کے جایا جا سکتا ہے, یا پھر یہ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ بات چیت فیملی تو اب تیار ہے, فزیکلی مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ وہ یہ سٹیپ لے لیں کیونکہ وہ مرض کے بارے میں جان چکے ہیں. ایک چیز میں اور بھی مینشن کروں کہ ان کے لیے مرض کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ولنگ ویز کے اندر انہوں نے یہ صداقت کلینک میں مریض کے داخل ہونے کے فوراً بعد آ کے ملاقات کرنی ہوتی ہے نیکسٹ ڈے. اسی لیے پہلے تھوڑا سا جو پریپریشن ہے اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اپنے رویوں کو چینج کرنے پہ کمیٹڈ ہو جانا, اور کچھ سٹیپ لینے سے
یہ مداخلت آتی ہے، اور جب آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمیٹ لیتے ہیں تو پھر بہت خوشحالی اور بہت اچھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ شکریہ طلال زبیر صاحب، بہت مہربانی، بہت تفصیل سے آپ نے بات کی۔ میں ولنگ ویز ڈائریکٹر کراچی وکیل مراد صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ وکیل صاحب دیکھیے، نشے کا مریض جو انکار کر رہا ہے علاج سے اور وہ مان بھی نہیں رہا کہ میں نشے کا مریض ہوں، تو یہ بات کیسے طے کی جائے، کیسے یہ پکا کیا جائے کہ یہ جو شخص نشہ استعمال کرتا ہے یہ نشے کا یوزر نہیں ہے بلکہ نشہ ہی بن گیا ہے اور یہ نشے کا مریض بن گیا ہے، یہ کیسے جانچا جائے؟ محض سسپیکٹ کرنا کہ کوئی نشے کا مریض ہے اور اس پیشنٹ کو بتانا کہ آپ کیمیکلی ڈپینڈنسی آپ کے اندر آ چکی ہے، تو یہ دو الگ میٹرز ہیں۔ جیسے ہائی وے یا روڈ پہ ٹریفک سموتھ نارمل طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو کسی کے نوٹس میں نہیں آتا یا پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ہی دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہر کسی کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے۔ ایڈکٹ یا کیمیکلی جو ڈپینڈنٹ پرسن ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ انگلی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، تو یا تو کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کوئی گرے ایریا نہیں ہے اس میں۔ جو سٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہر نشہ کرنے والا نشے کا مریض نہیں ہوتا۔ اس میں جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 10 to 15% لوگ ایڈکٹ یا ایڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہر نشہ کرنے والا چونکہ نشے کا مریض نہیں ہوتا۔ اب اس کا ایک بہت ہی سادہ سا ڈائگنوسٹک ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے فیملی ممبرز اگر ان سائن سمٹمز کو آبزرو کریں تو وہ ایک کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں، جس میں میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی علامات ہیں جس سے آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں ہی یا شی از کیمیکلی ڈپینڈنٹ۔ جس میں سب سے پہلی چیز جو فیملی ممبرز کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر وہ یہ نوٹ کریں کہ ان کا جو لوڈ ون ہے وہ کبھی اپنی مقداروں کو کر دیتا ہے اور کبھی بڑھا دیتا ہے، تو یہ ایڈکٹ ہی ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ جو نارمل یوزر ہوتا ہے اس کو ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی طرح سے موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انوائڈ یا غصے میں رہتا ہے اور بہت کم ٹائم میں اس کا موڈ پلیزنٹ رہتا ہے، حالانکہ نشہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے، لیکن وہ سکون نہیں، بے سکونی میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر کہ وہ صبح اٹھتے ہی جو اس کے دن کا آغاز ہے وہ نشہ کرنے سے ہوگا، وہ اپنے آپ کو فنکشنل نہیں کر پائے گا، تو یہ بھی ایک ایڈکٹ ہی ایسا کرتا ہے۔ چونکہ ایڈکٹ کا گزارا نہیں ہوتا، اس کے ٹینک میں جب تک فیول نہیں جاتا تو اس کی گاڑی نہیں چلتی اور وہ نارمل اور انرجیٹک اور موٹیویٹڈ جو ہے وہ فیل نہیں کرتا۔ اسی طرح سے یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اس کو نشہ کرنے پہ ندامت بھی فیل ہوتی ہے، وہ گلٹ میں بھی کبھی کبھار جاتا ہے، چونکہ جو کیمیکلی ڈیپینڈنٹ ایڈکٹ یا مریض جس کی ہم بات کریں وہی گلٹ میں جاتا ہے۔ ایک نارمل یوزر کو کبھی گلٹ ہوتا ہی نہیں۔ چونکہ گلٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کے نشہ کرنے کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کا آؤٹ کم ہے، وہ اتنا امبیرسنگ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو گلٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کو گلٹ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ، مجھے اب نشہ چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ بھی ایک نشے کے مریض کی ہی علامت ہے۔ اگر آپ اپنے لوڈ ون کے ساتھ انسیف محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ فزیکل یا وربل ایبیوز آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ آپ ایک نشے کے مریض کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ گیٹ ٹوگیدرز میں جاتے ہیں یا سوشلائز کرتے ہیں، فنکشنز میں آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اس کی ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے، اس کے ڈرگ لینے کی وجہ سے یا اس کی شراب نوشی کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک پختہ علامت ہے کہ وہ ایڈکشن میں جا چکا ہے، وہ نشے کا مریض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یعنی آپ اس کے لیے آگے غلط بیانی کرتے ہیں، چاہے اس کے آفس میں کرتے ہیں یا
اپنے ریلیٹیو سے کرتے ہیں یا اپنے نیبر سے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے, اس کو کور اپ کرنے کے لیے, تو ایسا بھی مریض کے لیے ہی ہو رہا ہوتا ہے, نشے کے مریض کے لیے اور ایڈکٹ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. جو نارمل یوزر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا کرنے کی ضرورت فیملی ممبر کو نہیں محسوس ہو رہی ہوتی. نشے کا جو مریض ہے وہ جس گھر میں بھی ہوتا ہے تو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے, بلکہ دائیں اور بائیں 7 گھر چھوڑ کے یا 7 گھر دائیں سے اور 7 گھر بائیں سے ملا کے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی شخصیت رہتی ہے, چونکہ اس کا جو لائف سٹائل ہے, جو اس کی بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل جو ہیلتھ ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیٹیریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ڈسپائٹ آف ایڈورس کانسیکوینسز اس کے باوجود نشے کا جو استعمال ہے وہ جاری رہتا ہے. تو جب یہ بیماری ہے اور جب آپ یہ آبزرو کر لیتے ہیں ان سائن سمٹمز کو, جو چند سائن سمٹمز میں نے آپ کے سامنے رکھے, تو یہ بہت آسان ہے. تو اگر آپ اپنے پیارے کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں اور اپنے اندر یہ باتیں محسوس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری میں سے گزر رہا ہے, اور اگر وہ بیماری میں سے گزر رہا ہے تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, اور اس کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, اور اتنا ہی بہتر ہے جتنا آپ بر وقت مدد کریں تاکہ اس کی زندگی میں بہتری آئے, اور جس ٹرموائل سے آپ گزر رہے ہیں اس سے بھی آپ کا جو ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ شروع. بہت شکریہ وکیل مراد صاحب, بہت اچھے طریقے سے آپ نے سائنس اینڈ سمپٹمز بتائے. میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا ڈائریکٹر صداقت کلینک مری سے, ڈاکٹر نوید الرحمان صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ فیملیز کئی دفعہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے مریض کے, ابھی کچھ گنجائش باقی ہے, اور وہ بھی یہی فیملی کو باور کرا رہا ہوتا ہے کہ میرے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے, تو جب حالات خراب ہوں گے تو میں خود ہی علاج کی طرف راغب ہو جاؤں گا. یہ جو سمسیا ہے, یہ جو معاملہ ہے, اس میں آؤٹ کم علاج کی اور کب علاج کرنا ہے, یہ جو گو مگو ہے فیملی اور مریض کے درمیان کے حالات ابھی خراب نہیں ہوئے, اس کے متعلق کچھ تبصرہ کیجیے. ایک جنرل خیال یہ ہے کہ جب تک مریض راک باٹم کو ہٹ نہیں کرے گا, یعنی کہ اس کی زندگی جب تک تباہ و برباد نہیں ہو جائے گی, تو تب تک وہ علاج کے لیے موٹیویٹ نہیں ہوگا, علاج کے لیے راضی نہیں ہوگا. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ مریض کی زندگی اتنی خراب ہو جائے کہ وہ خود کہے میرا علاج کرائیں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ راک باٹم ہٹ کرنے کی جو ڈیفینیشن ہے یہ سبجیکٹیو ہے. کچھ فیملیز کے لیے صرف رات کو گھر لیٹ آنا بھی راک باٹم ہٹ کرنے کے زمرے میں آتا ہے, اور کچھ فیملیز کے لیے جیل جانا یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یا گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا بھی راک باٹم ہٹ کرنے کے زمرے میں نہیں آتا. اور اس کے علاوہ انیبلنگ جو ہے یہ مریض کو بعض اوقات راک باٹم کافی عرصے تک ہٹ نہیں کرنے دیتی. جیسے کہ مریض کہیں گرا پڑا ہو تو فیملی اس کو اٹھا کے واپس اپنی جگہ پہ لے آتی ہے. اگر وہ کسی لیگل مسئلے میں پھنس جائے تو فیملی اس کو نکالتی ہے, فائنینشیل ایشوز کو حل کرتی ہے. تو بعض اوقات راک باٹم ہٹ کرنے کی سٹیج بہت لیٹ آتی ہے فیملی کی انیبلنگ کی وجہ سے. تو ایسی سچویشن میں فیملیز کو چاہیے کہ وہ انیبلنگ کو ترک کر کے راک باٹم کو ریز کریں. تو اس میں اگر ہم راک باٹم کو ہٹ کرنے کا ویٹ کریں تو مریض کی بیماری بہت پروگریس کر جاتی ہے, کیونکہ ایڈکشن ایک کرونک پروگریسو النس ہے. تو بیک گراؤنڈ میں مریض کا برین ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے مسلسل. اس کے علاوہ اس کی جو سوشل لائف ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ ہے, وہ سب تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنا لیٹ علاج میں لے کے آیا جائے, علاج کرنا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے, اور اس دوران کمپلیکیشنز بھی زیادہ آتی ہیں. تو جس طرح ہم دوسری بیماریوں میں انتظار نہیں کرتے کہ ابھی ہم ورس سٹیج بیماری کے دیکھیں تو علاج میں لے کے جائیں گے, اسی طرح نشے کی بیماری میں بھی راک باٹم ہٹ کرنے کا ویٹ کیے بغیر مریض کے علاج کا فیصلہ کرنا چاہیے.
اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگر مریض خود کہنا شروع ہو بھی جائے کہ مجھے علاج کے لیے لے جائیں، اب میری زندگی تباہ ہو چکی ہے، تو باقی نشے کے مریضوں کی طرح دوسرے یا تیسرے دن مریض خود بخود وہی بات کہنا شروع کر دیتا ہے وہی بات کہنا شروع کر دیتا ہے جو عام طور پر نشے کے مریض کہتے ہیں، جیسے کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اب مجھے گھر لے جائیں۔ تو کسی بھی صورت میں مریض کی موٹیویشن کا انتظار کیے بغیر یہ فیصلہ فیملی کے کرنے کا ہے، مریض کے پیاروں کے کرنے کا ہے کہ وہ مریض کو جلد از جلد علاج میں لے کے آئیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نوید الرحمان، صداقت کلینک مری سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ۔ میں ندیم نور صاحب کی طرف جاؤں گا جو لاہور ولنگ ویز میں سینئر کاؤنسلر ہیں۔ ندیم نور صاحب، آپ پلیز بتائیے کہ انٹرونشن اور انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیا ایک مرتبہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، مریض کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، فیملی پریزنٹ کرتی ہے، یہ بار بار پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس سے کیا نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کیا خود فریبی اور جو ایسے اعتقادات ہوتے ہیں جو ہمیں علاج سے بحالی سے دور رکھتے ہیں، اس میں انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کتنی کارگر ہے؟ شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ ابھی انٹرونشن یا مداخلت برائے اصلاح کے بارے میں بہت صحت حاصل گفتگو سب لوگوں نے کی، میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ اس میں کر دوں کہ انٹرونشن یا مداخلت برائے اصلاح دراصل ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا ایک مسلمہ طریقہ ہے جو مدد چاہتے ہی، اٹ از ہیلپنگ سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ہیلپ، یعنی پھر اس میں ایسی باتیں اور ایسا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے کہ سمجھ یا سوچ کی خرابی کی ساری رکاوٹیں بھی ہٹتی چلی جائیں۔ مثلا نشے کی بیماری میں مریض میں بھی اور ان کے ارد گرد ان کے فیملی ممبرز میں بھی ڈینائل اور ڈیلوژن ہوتا ہے۔ ڈینائل سے مراد خود فریبی، یعنی جس کے بعد انسان اپنے مسئلے یا اپنی بربادی کو دیکھ نہ سکے، اور ڈیلوژن سے مراد ایسی غلط فہمیاں، ایسی خوش فہمیاں، ایسی ایلوژنز جس کے بعد یہ لگنے لگے کہ ہمارا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ جان کو خطرات درپیش ہیں، اور ہر وقت مریض کے فیملی ممبرز کا دل ہولتا رہتا ہے کہ فون کال بھی آئی ہے تو یا اللہ خیر، یا مریض سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے فیملی ممبرز یا ان کی والدہ ان کو دیکھتے ہوئے یہ جج کرتے ہیں کہ کیا اس کا سانس بھی چل رہا ہے یا نہیں، ہر وقت دھڑکے لگے رہتے ہیں، ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جان گئی کہ اب جان گئی۔ تو تمام نتائج کو اچیو کرنے کے لیے انٹرونشن یعنی مداخلت برائے اصلاح کا ایک طریقہ کار یا ٹول ہے جسے انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں، جس میں ایک خاص ترتیب سے اور ایک خاص انداز میں نشے کی بیماری سے پیدا ہونے والی مشکلات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فیملی اپنی فیلنگز یا اپنی جذباتی کیفیات کو بھی ڈسکرائب کرتی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے کیا کرنے کی ہمیں مریض سے امید ہے۔ اس کے نتیجے میں مریض کی خود فریبی، اس کی ڈیلوژن، فیملی ممبرز کی کنفیوژنز، کیونکہ نشے کی بیماری میں مریض تو بہت یقین سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کا نشہ اس کی مت مار دیتا ہے، اسے لگنے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہی تو ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کی بات چیت کے نتیجے میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نشے کی بیماری دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی بیماری ہے۔ یہ اپنی گفتگو سے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کر سکتے ہیں۔ گھر والے یا مریض کا خیال رکھنے والے یا ایون کئی مرتبہ میڈیکل ڈاکٹرز کو بھی یہ جج کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں کہ آیا مریض کے حالات جینوین خراب ہیں، یا مریض کی بیگم صاحبہ بہت سخت ہیں، یا مریض کو بچپن میں پیار نہیں ملا، یعنی بہت سی غلط فہمیوں کا مجموعہ ہوتا ہے نشے کی بیماری کی ہینڈلنگ بھی۔ تو انٹرونشن ڈیٹا ان تمام خود فریبیوں کو اور غلط فہمیوں کو اور خوش فہمیوں کو ٹھیک کرتا ہے، ختم کرتا ہے، وہ کہ
یہ ساری مصیبتیں واپس لوٹ کے بھی آتی ہیں، جس کی وجہ سے انٹرونشن ڈیٹا کی پریزنٹیشن ایک سے زیادہ مرتبہ کی جاتی ہے، اور جوں اسے بار بار کیا جاتا ہے توں اس کا پریزنٹ کیا جانا پہلے سے آسان، سہل اور پیلیٹیبل بنا دیا جاتا ہے مریض کے لیے، کہ پھر اسے بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ انٹرونشن ڈیٹا کے بارے میں ایک عام پائی جانے والی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم مریض کو یہ تمام باتیں بتائیں گے تو پتہ نہیں یہ بعد میں ہم سے کہیں خفا نہ رہے، ہم سے گھر آ کے کوئی بدلہ نہ لے، اگر ہم نے علاج کی کوششیں کی تو یہ بعد میں ہم سے ہمارا دشمن نہ بن جائے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی انٹرونشن اور انٹرونشن ڈیٹا کے طریقہ کار پہ چلا جاتا ہے تو مریض اپنی مرضی سمجھتے ہوئے اپنے گھر والوں اور اپنے معالجین کے حوالے کرنے لگتا ہے، وہ ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر رشتے میں معالجین اور گھر والوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگتا ہے، اور ایسا کرتے کرتے مریض کی ذہنی طبیعت، حالت اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ ریکوری کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا، یہ ایک مرتبہ نہیں، ریگولر انٹرولز پر بار بار کیا جاتا ہے، جس سے مریض آئندہ آنے والے نشے کی بیماری کے حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نشے کی بیماری میں صرف ایک مرتبہ کلینک کے اندر رہتے ہوئے نشہ نہیں چھڑوانا ہوتا، بلکہ ایک اچھا علاج دیر پا تا دیر زندگی مریض کو نشے اور نشے کی زندگی اور نشے کے رویوں سے پاک رکھنے کا ایم رکھتا ہے۔ تو سر ایسے یہ تمام نتائج اچیو کیے جاتے ہیں۔ ندیم نور صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے جامع طریقے سے مگر دریا کو کوزے میں بند کیا۔ میں محسن نواز صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ محسن نواز صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ہیں، اور جتنی بھی فیملیز ہیں جو نشے کے مرض میں ان کا پیارا مبتلا ہوتا ہے، ان کو شروع میں بھی گائیڈ کرتے ہیں اور دوران علاج میں بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ لاہور میں تشریف رکھتے ہیں۔ محسن نواز صاحب، جب فیملیز آپ سے رابطہ کرتی ہیں تو آپ انہیں کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں کہ وہ جس مینٹل ہاسٹیج بنے ہوتے ہیں، ایک یرغمال بنے ہوتے ہیں اپنے پیارے کے ہاتھوں، کیونکہ وہ نشے کا مریض ہوتا ہے، تو آپ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے، ذرا بتائیے گا پلیز۔ اعجاز بھائی، یہ میرے 25 سال کے اس لوگوں کے ساتھ رابطے تعلق کی روشنی میں نے دیکھا کہ فیصلہ کرنے میں ان کو بہت زیادہ دشواریاں جو چیز دیتی ہے وہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے کوئی فیملی مشکلات تو جھیلتی رہتی ہے، اپنے پیشنٹ کی بیماری کو آگے بڑھتے ہوئے مختلف طرح کے نقصانات تو سہتی رہتی ہے، پر فیصلہ نہیں کر پاتی، اور فیصلہ کرنے میں ان کی جو دشواری ہے اس کی وجہ ان کا کو ڈیپینڈنس بھی ہوتا ہے۔ ان کی کو ڈیپینڈنسی جیسے مریض سے ان کی جو محبت کا رشتہ ہے، جو بعض اوقات لو ہیٹ ریلیشن شپ کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، بعض اوقات یہ بھی نظر آتا ہے کہ پیشنٹ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر فیملی کو جب مطمئن کرتا رہتا ہے کہ یہ جو میرا مسئلہ ہے، میں اس بارے میں کوئی اپنی پلاننگ رکھتا ہوں، اول تو وہ مانتا نہیں، مان جائے تو وعدے کرتا ہے، اور وعدے کر کے چونکہ پورا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو فیملی جب ایک آس امید لگا بیٹھتی ہے پیشنٹ سے، تو اس کے نتیجہ میں علاج کا فیصلہ چلتا رہتا ہے۔ اس دوران فیملی اپنی کامن سینس کے ساتھ کافی زیادہ کام کرتی ہے، یعنی کہ وہ کوئی تھراپیوٹک گائیڈ لائن کی طرف بڑھنے کی بجائے، کیونکہ انہیں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی ریہیب سینٹر پہ رابطہ کیا تو یہ تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یہ تو ہمارے بیٹے پر یا ہسبینڈ یا فیملی ممبر پر یہ ایک چیز لیبل بن کے آ جائے گی کہ یہ نشے کا مریض ہے۔ اچھا، یہ بھی ان کی ایک غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ ارد گرد سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے، زیادہ تر ان کے ورک پلیس پر، محلے میں ارد گرد یہ اندازہ رکھتے ہیں کہ مریض کو کچھ مسئلہ ہے، وہ پہچانا جاتا ہے اپنے رویوں کی وجہ سے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس فیملی سے اس کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ تو فیملی اس خیال سے کہ جیسے لوگوں کو نہیں پتا، تو اس میں علاج کی کوشش
بھی نہیں کر پاتی. تو میرے ساتھ جب لوگ رابطہ کرتے ہیں تو عام طور پہ ان کے مریض کے علاج کے فیصلے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کافی تاخیر ہوئی ہوتی ہے. کافی سارے سماجی نقصانات, جسمانی نقصانات اور ایسے نقصانات انہوں نے جھیلے ہوتے ہیں, رشتوں کے نقصانات کے, جس میں جب وہ irreversible ایسی سچویشن سے گزرے ہوتے ہیں تو پھر انہیں چاروں ناچار جیسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ فیملی جب رابطہ کرتی ہے تو میں ان سے ایک رابطے یا ایک ملاقات پر یہ فیصلہ لینے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کریں کہ ایک رابطے یا ایک ملاقات پر وہ کوئی رائے بنائیں. بعض اوقات فیملیز یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں آپ کے بارے میں, جیسے کہ ولنگ ویز یا صداقت کلینک کی چونکہ 7,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں ڈاکٹر صداقت علی صاحب کی, ان کا 45 ایئرز کا ایکسپیرینس, وہ پائنیئر ہیں پاکستان میں ایڈکشن ٹریٹمنٹس کی فیلڈ کے, ان کا پوری دنیا میں ایک کام کا تعارف ہے. تو ڈاکٹر صداقت صاحب کی گفتگو سے امپریس ہو کر لوگ بعض اوقات تو کافی اچھی اویئرنیس کے ساتھ آتے ہیں, لیکن دوسری طرف انہیں اپنے پیارے کی جو محبت ہے جو کہ دراصل ایک انیبلنگ کی صورت میں مریض کی بیماری میں علاج کی طرف بڑھنے کی بجائے اس کی بیماری کے جاری رکھنے میں مددگار نظر آتی ہے. بعض اوقات وہ معصومیت میں اس کے مریض کے ان رویوں کو ہی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں جس سے کہ بیماری آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ فوری کوئی فیصلہ نہ کریں, جانیں, سیکھیں, سمجھیں, وزٹ کریں. عام طور پہ لاہور میں ہماری یہ روٹین ہے کہ جب مجھے کوئی رابطہ کرتا ہے تو میں ان سے ابتدائی ٹیلی فونک بات چیت کرنے کے بعد, کیونکہ لوگوں کو تھوڑا ٹرسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, وہ اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں, ٹیلی فون پر لوگ کافی کھل کے آزادانہ بات کر لیتے ہیں. آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا مرحلہ دوسرا ہوتا ہے, کیونکہ گھر سے نکل کے آنا انہیں لگتا ہے کہ کسی ریہیب سینٹر میں داخل ہونے سے بھی کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے. جبکہ دوسری طرف ولنگ ویز تو چونکہ برین ڈس آرڈرز میں تو کام کرتا ہی ہے, پرسنل گرومنگ پر بھی کافی ہمارا کام ہے. ہمارے سیشن, سیمینارز, پروگرامز, گروپس یہ لوگوں میں کافی پاپولر ہے. یعنی ایک کافی بڑی آڈینس وہ بھی ہے جو ولنگ ویز پر آتی ہے جن کا کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایگزیکٹلی کوئی ڈائگنوسس یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی, بلکہ اپنی سکلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے, لائف سکلز کے لیے بھی وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہاں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کسی جگہ اپنی بہتر پریزنٹیشن کے لیے جو ہے وہ سکلز سیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کو تھوڑا جب انکریج کیا جاتا ہے تو انہیں حوصلہ ملتا ہے, وہ آ کر ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اور یہ ایک جو ڈیٹیلڈ ملاقات ہوتی ہے میرے ساتھ یہاں ولنگ ویز لاہور سینٹر میں, تو اس پہلی ملاقات میں بنیادی بات چیت کرنے کے بعد عام طور پہ فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطمئن ہو کر جلدی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں, جہاں آپ نے اتنے سال اس مریض کی بیماری کے ساتھ گزارے ہیں تو فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں, ابھی ذرا مزید جانیے, پرکھیے, ملیے, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی مریض نے 10 سال تک اپنی فیملی کو علاج کا فیصلہ کرنے سے روکنے والے طریقے اپنائے ہوں, کیونکہ ان کی کنونسنگ پار بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ کنونس کرتے رہتے ہیں فیملی کو کہ ان کا مسئلہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنی بیماری کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ انہیں اگر ضرورت ہوگی تو خود ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں گے, یا سرے سے انکار کر دینا تو بہت ہی زیادہ ہے. یعنی وہ جو ڈینائل ہے جو کہ پیشنٹ کی فیملی کو بھی پھر کنونس رکھتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اتنا مسئلہ نہ ہو. تو یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اتنے سال آپ نے اس مریض کی بیماری کے ساتھ گزارے ہیں تو ابھی چند دن آپ جب یہاں آنا جانا شروع کریں گے تو ایک مضبوط سالڈ فاؤنڈیشن بنے گی اس علاج کی. تو ایسی پھر ایک نہیں, عام طور پہ 3 میٹنگز 3-4 میٹنگز کے لیے فیملیز ہمارے پاس وزٹ کرتی ہیں. اس دوران وہ سسٹم کو دیکھتی ہیں, اس دوران ڈفرینٹ پروفیشنلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, میرے ساتھ بات چیت کا سلسلہ رہتا ہے. پھر میں انہیں کچھ ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں جو ان کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ولنگ ویز پاکستان کا یوٹیوب چینل جس پر ہزاروں ویڈیوز ہیں, اس کی پلے لسٹ بھی ہے, اس میں مختلف ٹاپکس پر الگ الگ بڑے اچھے طریقے کرینے سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ان ویڈیوز کو جو ہے وہ ارینج کیا ہوا ہے. تو میں پھر وہاں سے کچھ ویڈیوز کے لنکس بھی ان سے شیئر کرتا ہوں
जिस पर फिर वो अपना फीडबैक देते हैं। अगले विजिट पर फिर उनके साथ कोई और फैमिली मेंबर दाखिल होता है जो कि वाकफियत पाता है इलाज के हवाले से। फिर तीसरे विजिट में आमतौर पे वो कोई कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज है यहाँ विलिंग वेज में, तो उनमें से किसी एक कैटेगरी को वो चूज करते हैं, फिर उसमें जो फॉर्मेलिटीज हैं उसकी तरफ जाते हैं। फिर ये चीज बड़ी अहम होती है कि मरीज को घर से लाना कैसे है, जो बात पहले काफी तफसील से हो चुकी है कि पेशेंट को आमतौर पे फैमिली जब इलाज के लिए कहती रहती है तो वो नहीं मानता, तो उन्हें लगता है कि जब वो मानेगा तो तब इलाज शुरू होगा। तो हम फिर यहाँ उन्हें बताते हैं कि नहीं, इसके मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं इंटरवेंशन के, जैसे कि कई दफ़ा तो फैमिली को जब हमारे साथ मुलाकात होती है तो हम उनसे पूछते हैं कि अगर तो पेशेंट कंसल्ट करने के लिए आना चाहता है या वो कुछ मानता है कि उसको कुछ मसला है, तो वो डिस्कशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए यहाँ आ सकता है, असेसमेंट के लिए आ सकता है। और पेशेंट जब यहाँ आता है विलिंग वेज, अगर फैमिली ला सकती है, जो कि थोड़ी तादाद है, तो फैमिली पेशेंट को कंसल्टेशन का कह के जब लाते हैं तो यहाँ फिर पेशेंट के साथ बातचीत होती है। और पेशेंट जब यहाँ का माहौल देखता है, फैमिली के सामने वो खुल के बात करता है, प्रोफेशनल्स उसको बहुत रिस्पेक्टफुली डील करते हैं, तो ये भी एक बुनियाद देता है पेशेंट को अपने इलाज की कबूलियत की तरफ। अच्छा, अगर पेशेंट साइकोसिस में हो, जैसे कि उसकी जहनी हालत अच्छी नहीं है, तो उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन में जो नए तरीके हैं, उन तरीकों में जब टीम जाती है, विलिंग वेज के एक्सपर्ट्स की टीम, जब ट्रेन मेंबर्स की टीम जब घर जाके पेशेंट को इंटरवीन करती है, तो मेडिकेशन से पहले, मेडिकेशन के बाद, इस दौरान वो उनसे, पेशेंट से इस तरह का रिपोर्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके नतीजा में पेशेंट काफी कंफर्टेबल फील करता है। और पेशेंट को अगर घर से ला रही हो टीम, तो रास्ते में आते हुए भी पेशेंट के साथ बातचीत कर रही होती है, और पेशेंट विलिंग वेज तक पहुंचते पहुंचते खासा कंफर्ट फील करता है। और हमने देखा कि यहाँ पहुंचकर वो बड़ी जल्दी सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, अगले ही दिन से क्लासेस, ग्रुप्स की तरफ उसकी दिलचस्पी पैदा होती है, और आमतौर पे तीसरे चौथे दिन हमारे साथ पेशेंट काफी कंफर्टेबल होता है। अलबत्ता फैमिली के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, क्योंकि वो साल हर साल से उसने वो तरीके सीखे हुए होते हैं, तो फैमिली के साथ वो अपने पुराने साबका तरीकों को आजमाना चाहता है कि किसी तरीके से वो फैमिली जो है उसके इलाज को आउटडोर पे बदल ले। बादुकात पेशेंट यहाँ फैमिली को कह रहा होता है कि मुझे पहले बता देते तो मैं वैसे आ जाता, जैसे कि इस बीमारी में डिफेंस मैकेनिज्म से पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो मैं कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से मुखातिब होते हुए कि आप इस बीमारी को समझने में अपना अगर नॉलेज बढ़ाएंगे ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी रोजाना बढ़ाते रहे और पेशेंट के दिमाग से सोचने की बजाय अपने दिमाग से सोचें और अपने दिमाग को सोचने की आदत डालें उस स्ट्रक्चर के जरिए, जो कि दुनिया में बहुत सारा काम इस पे हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर से जुड़ जाएंगे। वहां से जब आप सीख कर सोचना शुरू करेंगे ना, तो फैसला करना आसान होगा, इलाज को बुनियाद मिलेगी और जिंदगी बेहतर हो जाएगी, बजाय इसके कि बहुत सारा नुकसान उठाया जाए। क्यों ना आज और अभी से वो स्टेप्स लिए जाए जिन स्टेप्स की मदद से अब से आगे की जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाए। इजाज़त, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब यहाँ पेशेंट्स आते हैं, फैमिली आती है, उनसे बातचीत होती है और फिर पेशेंट दाखिल हो जाता है, तो उनके जो ट्यूनिंग सेशंस आप कंडक्ट करते हैं, उन ट्यूनिंग सेशन में आप क्या देखते हैं कि क्या वही फैमिली जो इलाज से पहले, दाखिले से पहले पेशेंट के बहुत सारे क्राइसिस मसाइल की बात कर रहे होते हैं, ट्यूनिंग सेशन में उनकी सोचों में, उनके पेशेंट की बीमारी का जिक्र करने में आप क्या पाते हैं? मोहसिन नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे सवाल किया। मैं पहले तो अपने तमाम कोलीग्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जाते जाते फिर मैं मौजू का अहाता भी करूँगा। फिलहाल सवाल है मोहसिन नवाज साहब का कि ट्यून इन सेशन क्या चीज़ है। ट्यून इन सेशन का बहुत से हमारे सामाईन को, नाजरीन को नहीं पता होगा। देखिए, जब हम रेडियो स्टेशन पे कोई स्टेशन सुनना चाहते हैं तो हम सुई को या डिजिट्स को एन उस जगह पे लाते हैं जहाँ पे आवाज़, फ्रीक्वेंसी, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर समझ आने लगे।
اور اسی طرح کارز جو ہماری گاڑیاں ہیں وہ اگر وائبریٹ کر رہی ہیں, ناکنگ کر رہی ہیں, انجن صحیح نہیں چل رہا تو ان کی ٹیوننگ کی جاتی ہے, فائن ٹیوننگ کی جاتی ہے تاکہ تمام جو پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. اسی طرح ولنگ ویز پہ جو فیملیز تشریف لاتی ہیں ان کے لیے ایک آغاز میں ٹیوننگ سیشن ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ مریض کے داخل ہونے سے لے کر تقریباً 50 دن سے لے کر 60 دن تک فیملیز آ کر اٹینڈ کرتی ہیں. اس میں صرف فیملیز موجود ہوتی ہیں, مریض موجود نہیں ہوتا. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیملیز کے جو تہمات, غلط خیالات نشے کے بارے میں, نشے کے علاج کے بارے میں, ان کی کہیں گھٹی میں پڑ گئے ہوتے ہیں, معاشرے سے انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ فیملی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے مریض کو جس سے ہم بھی نہیں نکل سکتے اور مریض بھی نہیں نکل سکتا. تو ان کو ٹیون ان کیا جاتا ہے اس کہ یہ مرض لا علاج نہیں ہے, آپ کا پیارا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ. اور آپ نے صرف مریض کو سینٹر پہ, ری ہیب میں, ولنگ ویز میں, صداقت کلینک میں جمع کرا کے خود جو ہے تیاگ نہیں دینا, خود جو ہے بنواس نہیں لے لینا, بلکہ آپ نے بھی اس میں شامل رہنا ہے, کیونکہ آخر کار مریض نے علاج کے بعد جو کہ کم و بیش 100 دن یا اس سے زیادہ یا کم کا ہو سکتا ہے, تو آپ ہی نے اس کی کیئر کرنی ہے. اور اگر آپ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں, جیسے کہ وہ نشہ کئی سالوں سے کر رہا تھا اور آپ پریپیئرڈ نہیں تھے کہ اس کو علاج میں لے کے آتے, تو یہ ٹیوننگ سیشن میں ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں کہ پیار تو آپ کو اس سے ہے, مگر ٹف لو کیا ہوتا ہے, ایک ایسا پیار جس کی محبت بھری گرفت ہو اور جس کی وجہ سے آپ کا پیارا علاج میں شامل رہے, اور علاج کے بعد بحالی کا جو سفر ہے جس کو ہم سوبرائٹی کا سفر سمجھتے ہیں, جس میں وہ نشہ بھی نہیں کرتا اور اس کے رویے بھی نشئی رویے نہیں رہتے بلکہ بحالی کے رویے بن جاتے ہیں. تو فیملی کی ایک پریپریشن ہے, فیملی موٹیویٹڈ فیل کرتی ہے, فیملی کے جو ابہام ہوتے ہیں, جو شک و شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں, فیملیز ایک دوسرے سے جیل ان کرتی ہیں, فیملیز کو ایک دوسرے کی مدد فراہم ہوتی ہے ٹیوننگ سیشن میں, فیملیز جو ہیں ان کو کاؤنسلر جو ہیں وہ ٹیوننگ سیشن میں ان کے جوابات دیتے ہیں, فیملیز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پرنسپلز کیا ہیں, اس کے ٹف لو کے پرنسپلز کیا ہیں, اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, اس کے ستون کیا ہیں, اس کی بنیادیں کیا ہیں, جن کو سیکھنے کے بعد آپ کا پیارا نشے سے بھی دور رہے گا, اور وہ جو فیملیز سے دور چلا گیا اپنے نشے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, وہ فیملیز میں بھی ضم ہو جائے گا اور پھر بحال ہو جائے گی ایک صحت مند زندگی, صحت مند فیملی, صحت مند مریض, اور معاشرہ بھی اس سے بہتری کی طرف جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ ایک صحت مند فرد سے علاج بات شروع ہوتی ہے اور صحت مند معاشرہ بنتا ہے. جی بے شک. اور پھر ٹیوننگ سیشن جو ہے وہ 50-60 دن رہتا ہے, اور پھر یہ ٹرانزیشن کر جاتی ہیں, یہ فیملیز جو ہیں پھر فنیشنگ ٹچ میں چلی جاتی ہیں, تاکہ ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ جو پھندے اور پٹ فالز اور ٹریپس جن میں کہ گڑھوں میں گر سکتا ہے مریض جانے کے بعد, کیونکہ فیملی یہ سمجھتی ہے کہ جب 100 دن کا علاج مکمل ہو گیا تو پھر شاید کوئی چمتکار ہو گیا, مگر ہم نے ہر چمتکار کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے یا نہیں. تو پھر فالو اپ پروگرام میں لانے کے لیے ہم فنیشنگ ٹچ میں فیملیز کو لے جاتے ہیں. تو ایک مربوط پروگرام ہے ولنگ ویز اور صداقت کلینک کا, جس میں کہ وہ مریض جو انکار کر رہے ہیں نشے کی زندگی سے نکلنے کے لیے, ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, فیملیز پھنسی ہوئی ہیں, تو اس میں ایک مربوط پروگرام, جیسے کہ میرے تمام ساتھیوں نے لاہور سے, کراچی سے, اسلام آباد سے, مریض سے بتایا کہ ولنگ ویز اور صداقت کلینک کی مختلف برانچز کس طرح سے ان نشے کے مریضوں اور فیملیز پر کام کرتی ہیں, نہ صرف انڈور ٹریٹمنٹ میں بلکہ فالو اپ میں بھی. اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو شروع ہوتا ہے اور جاری و ساری رہتا ہے, اور انسان کو بہتر سے بہتر بناتا ہے, فیملیز کو فعال بناتا ہے, فیملیز کو مضبوط بناتا ہے, فیملیز کو جو ہے خوشحال بناتا ہے. انشاءاللہ اسی طرح کے ویبینار کے پروگرامز لے کر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا. ہم آتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ نشے کی بیماری اگرچہ ایک بہت ہی مشکل مہلک بیماری ہے, جان لیوا بیماری ہے, مگر اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے بر وقت. اگر ہم اس کا تدارک کرنے کے لیے قدم پہلا اٹھائیں
تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے. کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے.